अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी राइटर असमा पामीज़ा और लेकर आ चुकी हूँ कक मोया की 18 दंगल स्पेशल और डिनर स्पेशल। तो बहुत ही मज़े की एपिसोड है। बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। अखाड़ा सज चुका था और बारिश की नन्ही मुन्नी फवार की झिलमिल की परवाह किए बिना गांव के मन चले दंगल और फाइट देखने जमा थे। हिजर ने नाजली और कामरान को भी बुलवा लिया था और खुद वो फाइट में मुकाबले के साथ अपना असल प्रोफेशन सामने लाए फोटोग्राफर बनकर भी सारे इवेंट को अलग अलग एंगल से कवर कर रहा था। आज भी लाहौर और इस्लामाबाद की फाइटिंग एकेडमी से जज साहिबान मौजूद थे और अबीर ने जब फाइट देखी तो आहोन की जेलसी सोचे आज भरपूर कोशिश की कि किसी नामहरम की जिस्म या चेहरे को देखने से भरपूर परहेज बरते। और ये अबीर के दिल में आहोन के लिए जन्म लेती मोहब्बत ही थी। यही नहीं, हिजर भी मैदान में कूदा और इसने जो साहिल के हमरा फाइट की वो सिर्फ अपनी कपकेक को इम्प्रेस करने को की, जो पूरा टाइम हिजर की वारफ्तार सरकिश और रूह तक को गुदगुदाती नज़रों से हाइफ घबराती ही रही। मास्टर साहब की तरह साहिल ने इस बार कोई सिफारिश न की बल्कि हिजर से जमकर मुकाबला किया और देर तक दोनों के दबंग मुकाबले के बाद रेफरी ने मुकाबला बराबर करार देते दोनों को जितवा दिया। हिजर की ज़िंदगी हमेशा से गैर संजीदगी से गुजरी थी। वो अपनी लाइफ में हर चीज़ को लाइट लेते आया था। इवन बाबा के इतने बड़े बिजनेस के बावजूद इसने अच्छी इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बावजूद फोटोग्राफर बनना चुना। लेकिन पहली बार किसी एक लड़की पर आ रुका कि ना अबीर याद रही ना उसकी दर्जन गर्लफ्रेंड जिनके बिना वो सांस नहीं लेता था। शायद मनाहिल की किस्मत का हिजर के मुकद्दर से जुड़ा लिंक ही इस मनचले को लम्हों की गिरफ्त में लिए बदल रहा था। कपकेक, देखा तुमने कैसे मैदान मारा मैंने? हिजर ने मजमे से निकलती मनाहिल के पीछे ही दौड़ लगाई, जो ऐसे बच बचाती दौड़े जा रही थी जैसे खुदा ना वास्ता कोई जंगली जानवर पीछे लगा हो। कौन सा मैदान मारा? साहिल भाई भी बराबर जीते हैं और ना ये 2 रुपए की बॉडी दिखाकर चंद दाव पेच खेलकर कोई हीरो नहीं बन सकता। कुछ लोग नशेई और मरासी ही रहेंगे। वो आपने सुना होगा ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। ये कुछ कबल वाली हिजर की बकवास बातों का जवाब दिया था। इस शेरनी ने हिजर दौड़कर हामता उसकी राह में रुका। 2 रुपए की बॉडी? ओ हेलो, पिछले 7 साल से जिम जा रहा हूँ, हर तरह की कसरत करने के बाद बिना किसी आर्टिफिशियल केमिकल के और ओरिजिनल मसल्स बनाए हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और अगर तुमने मुझे एक बार और नशई और मिरासी कहा तो इस नशई और मिरासी की बीवी बन जाऊंगी, बददुआ दूंगा सख्त वाली। हेजर ने अब जरा बुरा मनाया क्योंकि ये लड़की उसकी ना लुक से मुतासर थी ना कुव्वत बाजू से। अब तो कप के हाथ से निकलती महसूस हो रही थी। जो लड़के मासूम और शरीफ लड़कियों को तंग करते हैं उनकी दुआओं और बददुआओं से असर निकल जाता है। मैं नहीं डरती समझे, और कसम से अब अगर आप मेरे सामने आए तो बाबा को सच में शिकायत लगाऊंगी, बल्कि 10-15 साथ मिर्च मसाले वाली शिकायतें जोड़कर आपकी फेंटी लगवाऊंगी। मेहमान बनकर रहें, क्यों बेइज्जत होकर निकलना चाहते हैं अहमदनगर से? ये बहुत मेहमान नवाज गाँव है, रहम खाएं खुद पर। मनाहिल ने बस हाथ नहीं जोड़े, बाकी सब कर लिया था और तब दांत पीस गई जब हिजर को हंसता देखा। हाँ, अच्छी वाली तेज़ मिर्च लगाकर बाबा को मेरी शिकायत लगाना, ताकि तुम्हारे बाबा तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में थमाकर तुम्हें मेरे दिल से दे मारें कि ले जाए से मेरी जान छड़। हेजर ने कमीनगी के संग अपना प्लान बताया तो मनाहिल का दिल सुलग गया। कुछ पास होता तो इस जिज करते आदमी को दे मारती। मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं समझे। आप जैसे के हाथ में वो मेरा हाथ नहीं देंगे और मैं इससे पहले मर ना जाऊं, इतनी फूटी किस्मत थोड़ा है मेरी। मनाहिल ने दहल उठते जताया। वो ये सब कहते सुर्ख लाल टमाटर शर्म हाफत और बेबसी के इकट्ठे गलबे से होती मुकाबिल की दुनिया में तलातम बरपा कर गुजरी। मेरी तो इतनी ही प्यारी किस्मत है ना कि तुम मिलो। कपकेक, तुम मान लो कि मैं ही तुम्हारी क्रीमी बटरी और सॉर आइसिंग हूँ। प्लीज़ मर्ज विद मी। हिजर ने बेचारी का सीरो खून खुश किया। मनाहिल को भागने की भी होश न रही। ऐसी आइसिंग से बेहतर है इस कपकेक पर नीला थोथा छिड़क कर खुद ही निकल लूँ। जा रहे हैं या चीख चीख कर गाँव इकट्ठा करूँ? मनाहिल ने खीर आजिज आते वार्निंग दी। करो इकट्ठा, वैसे भी हमारी शादी पर इतना रश तो बनता है। हिजर ने बतीसी की नुमाइश की और मनाहिल दबा से चिल्लाई, बस ना चला अपने ही बाल नोच ले। हे डोंट डू दिस, मेरे बाल खींच लो। मनाहिल ने अपना सर थामे बाल थामे ही कि हिजर ने आगे से रखकर फौरन से उसके हाथ उसके बालों से हटाते अपने सर पर रखे और उसकी इस बेदर्जा तकल्फी पर बर्फ के किले में दफन सी हो गई। ये एक लम्हा था कि मनाहिल ने उसकी आंखों में देखते रहने की खता कर दी थी और फिर जल्दी से उसे परे धकेलती नम आंखों से हिजर को तकलीफ के संग देखे पूरी रफ्तार से भाग गई। उफ यार, भागना तो नहीं बनता था। कपकेक, तुम मुझे आइसिंग के बजाय नीला थोथा बनने पर मजबूर कर रही हो। मुझे डर है किसी एक की जान पर न बन जाए।
ہزر حقان نے اس کے اوجل ہونے تک اسے دیکھا اور افسوس سے خود کلامی کی، جبکہ کچھ دیر پہلے وہ جب بہت قریب تھے کسی گاؤں کے آدمی نے ان دو کو دیکھ لیا تھا اور وہ سیدھا جمیل کو یہ بتانے دوڑا تھا، خدا خیر کرے۔ چند روزے باقی تھے اور افطاری ہوتے ہی بڑی حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگتی تھیں۔ دن تو ابیر کا بہت تھکا دینے والا تھا، پر اسے لگ رہا تھا رات دگنی نڈھال کر دینے والی ہے۔ آہو نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا۔ روز روز چچا جان سے پرمیشن لینا کتنا مشکل ہے، اوپر سے کبھی نہ پہننے والا لباس۔ انکار کر دیتی، کیا پڑی تھی ابیر ہاں کرنے کی۔ اف، اب جو جان نکل رہی ہے۔ یا اللہ پلیز مجھے اس کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ ابیر کو ساڑی پہننی آتی بھی نہ تھی، وہ بھی بوا نے پہنائی، اور اب ابیر کو پلو لپیٹ کر بھی سب کچھ عیاں محسوس ہو رہا تھا۔ ویسے تو وہ فل کور تھی، بہت ٹائٹ سا بن بھی بنایا تھا۔ ہیلز نے اس کے بانکے وجود کو اور پرکشش بنا دیا تھا، لیکن آہون تک پہنچنے کا راستہ گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے کرم داد کو بتا دیا کہ آہون کھلے مزاج کا بچہ ہے اور ویسے بھی بیوی سے جڑی اس کی ہر ڈیمانڈ جائز ہے، لیکن اب اسے پھر بھی کہہ دینا شادی تک دوری بنائے، ورنہ میرے بچے کو روپ نہیں چڑھے گا۔ حاجرہ کے عقب سے حصار کر چادر اڑانے پر ابیر نے فوراً ان کے روبرو پلٹ کر اماں جان کو دیکھا۔ میں ان کی کسی بات کے آگے انکار کیوں نہیں کر پا رہی اماں جان؟ ابیر نے حاجرہ کے دونوں ہاتھ تھامے روحان سے ہوتے پوچھا۔ ماں قربان ہی تو ہو گئی، کیونکہ تو نے اس پر انحصار کرنے کا دل ہی دل میں فیصلہ لے لیا۔ آہن سے ہم میں سے کسی کو امید نہ تھی کہ وہ تیرے دل میں زندگی جگانے آیا ہے۔ تجھے اور آہن کو دیکھ کر مجھے اپنا اور تیرے بابا کا پہلا ملنا یاد آ گیا۔ حاجرہ کی آنکھوں کی حسرت نے ابیر کے دل کو مٹھی میں بھرا۔ اسے تو بابا کی ہر چیز ہر لمحہ یاد آتی رہتی تھی۔ بابا نے پہلی بار کیسے چھوڑا تھا آپ کو؟ ابیر نے نم آنکھوں سے مسکراتے پوچھا تو حاجرہ بھی روتی روتی ہنس پڑی۔ شرم آئی کہ مجھے اپنی بچی کو اس کے بابا کے کارنامے بتاتے، پردہ ہی رہنے دے۔ حاجرہ کے رازدارانہ انداز پر ابیر کی مسکراہٹ سے درد لیدا ہوا۔ مت بتائیں، میں سمجھ گئی۔ اماں جان، میں آپ کو اور بابا کو جنت میں ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں، کیا یہ اب بھی ممکن ہوگا؟ کرم داد چاچو کی زورجیت میں ہے نا آپ؟ میں یہ بات اب سے کبھی نہیں کہہ سکی، لیکن یہ میری بہت بڑی فکر اور پریشانی ہے۔ ابیر کی دفتن بی کی پلکیں اور سوال حاجرہ کی آنکھیں بھی اب دیدہ کر گیا۔ تو یقین کر میرے بچے، اٹھتے بیٹھتے یہی دعا کرتی ہوں، کیا معلوم اس جہاں کیا ہوگا۔ تجھے پتا ہے یہ ڈر کہ جنت میں محمد کا ساتھ نہ ہوگا مجھے مرنے سے خوف زدہ رکھتا ہے، لیکن یہ سب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا پتر۔ تو مت ہلکان ہوا کر میری جان، میرے کلیجے کا ٹکڑا۔ اماں نے اسے سینے سے لگا لیا، پر وہ اس معاملے میں صبر نہیں کر پاتی تھی۔ کیسے نہ ہلکان کروں؟ میرے بابا کی محبت، ان کا عشق تھی آپ، پلیز انہیں ہی ملیے گا۔ وہ جب بھی میرے خواب میں آئے مجھ سے زیادہ آپ کی باتیں کی، پلیز کہیں نہ آپ انہیں ہی ملیں گی۔ ابیر نے بچوں کی طرح مچلتے سامنے ہو کر وعدہ مانگا تو دروازے میں کھڑے کرم داد بھی تھم گئے۔ میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اس ابدی دنیا میں حاجرہ اور محمد الگ نہ ہوں۔ تو کیوں ہلکان کر رہی ہے کب سے اس پر خود کو؟ ایک بار مجھ سے پوچھ لیتی پتر۔ چچا جان کی عقب سے آواز پر وہ فوراً پلٹی، آنکھوں میں سرخائی سی گلی۔ مجھے لگا یہ پوچھ کر کہیں میں آپ کا دل نہ دکھا دوں چچا جان۔ ابیر نے نظریں جھکاتے گلو گیری سے کہا تو کرم داد پاس آئے اور آہستگی سے ابیر کو اپنے سینے سے لگائے سر چوما۔ حاجرہ بھی تڑپ اٹھی۔ پگلی، میں نے کیوں دکھنا تھا؟ تیری چاچی مجھے کسی اور کا ہونے دے گی کیا اس ہمیشہ کی دنیا میں؟ تجھے پتہ نہیں کیسی جنونی شے تھی یہ تو۔ میں اور حاجرہ نے دنیا میں ایک دوسرے کو بس سہارا دیا ہے۔ ہم اپنی محبت تھوڑا بھولے ہیں، نہ کبھی ایک دوسرے کو اپنی محبت سے بے وفائی کرنے دی۔ یہ جسم کا ملاپ، یہ رشتوں کے تقاضے تو دنیا داری ہے پتر۔ اس ابدی دنیا میں تو روحوں کے رشتے ہیں، جو میرا تیری چاچی سے اور حاجرہ کا محمد بھائی سے جڑا ہے۔ میری قسم کھا کہ تو دوبارہ اس فکر میں نہیں گلے گی، کھا میری قسم۔ کرم داد کے پیار سے اس کا چہرہ تھامنے پر وہ سر ہلاتی سسکی۔ بہت بڑا ڈر نکلا تھا اس کے دل سے۔ ادھر آؤ حاجرہ، تم دو بائی کی امانتیں ہو میرے پاس، جو میں نے آخر میں ان کو لوٹانی ہے۔ وہ اپنے سینے لگانے کو حاجرہ کو بھی پاس بلا کر دونوں کو محبت سے بولتے مسکرانے پر مجبور کر کے، اور اس لمحے نے ابیر اور حاجرہ کے دل میں کرم داد کی الفت کئی گنا بڑھا دی۔ چلو بھائی، یہ جذباتی سین ختم کرو، میرا بچہ جائے ہون منتظر ہوگا۔ اچھے سے وقت گزارنا ساتھ۔ مجھے پتا ہے میرا یہ بچہ مجھے کم از کم شرمندہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور اپنی حدود اچھے سے جانتا ہے۔ تمہارے ساتھ محمد چودھری کے ساتھ ساتھ کرم داد چودھری کی بھی عزت جڑی ہے۔ چچا جان کے مان کے پتلے وہ بس بے حد پیارا اور یقین دلاتا مسکرا دی۔ کرم داد چلے گئے تو بوا، جو یہ سب دیکھ چکی تھی، آ کر اب کی بار ان دو جلیوں کو انہوں نے سینے لگایا۔ خیر 5 منٹ تک ابیر نے دونوں سے اجازت لی اور روم سے نکلی۔ آہون
میں بیک یارڈ سے آپ کے روم میں آ رہی ہوں، ابیر نے میسج کیا اور جلدی سے بیک یارڈ پہنچتے ہی آہون کے روم کے بیک سائڈ بنی سیڑھیاں چڑھی ہی کہ آہون نے گلاس ڈور اوپن کرتے باہر آ رکتی ابیر کو سرتا پیر نہارا۔ اس قدر کور ہونے کے باوجود تمہیں چھپ کر آنا کیوں مناسب لگا؟ یو آر مائی وائف ابیر۔ آہون جس نے بلیک پینٹ اور شرٹ پہنے بھی بال جمانے کے ساتھ شوز پہننے تھے، ہاتھ بڑھائے ابیر کو کمرے لائٹ ڈور بند کرتا سنجیدگی سے بولا، رخصتی کے بعد آفیشل وائف بنوں گی، ابھی میں ڈرتی ہوں، میرے ساتھ بہت لوگوں کے مان جڑے ہیں۔ وہ نظریں جھک گئی۔ ٹیرس مکمل طور پر آہون کے کمرے سے اٹیچ تھا اور ہزر نے بہت خوبصورتی سے دونوں کے لیے وہ ڈیکوریشن اور پرائیویسی کا رازدارانہ انتظام کیا۔ ایون کامران اور نازلی کو بھی بنک نہ لگنے دی کیونکہ دن میں وہ بھی اکھاڑا دیکھنے گئے تھے۔ آئی ایم سوری، میں نے اتنا مجبور کر دیا تمہیں، میں رخصتی سے پہلے دوبارہ ایسا کروں تو جان لے لینا میری۔ تم انکار کر دیتی یار، مجھے بونگے کی ہر بات ماننی ضروری تھی کیا؟ میں ہوں ہی بد دماغ۔ آہون کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں تھا، بس رسم و رواج کا احساس دلانا تھا۔ آہون، ایسا سب خود کو مت کہیں، بس یہاں گاؤں کے لوگ براڈ مائنڈ نہیں ہیں، کچھ خوبصورت اور رکھ رکھاؤ والے رسم و رواج سے بندھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رخصتی تک یہاں لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ملنا تو بہت دور کی بات ہے، اکیلے ملنا تو ناممکن۔ وہ اسے بہت پیار سے سب سمجھا رہی تھی تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو اور ابیر کی بات سمجھ بھی جائے۔ ابیر، ایک بار نہ کرتی میں مان جاتا، تمہیں میری وجہ سے شرمندہ ہونا پڑا، آئی ایم سوری، جو سزا دو منظور ہے۔ آہون نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے، وہ بے قرار تھا۔ بجلی سے کڑکنے پر ابیر ڈر کر اس کے سینے لگی تو آہون کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی۔ ہاتھ چھوڑے، جلدی سے ابیر کو حصار میں بر کر گلے لگایا۔ سزا دینے کا کہا تھا، جان لینے کا نہیں۔ آہون کی سرگوشی سنے ابیر جلدی سے سنبھل کر دور ہوتی، متذبذب سا مسکرائی۔ وہ اچانک ابیر نے صفائی دینی چاہی، چادر اتار کر ریلیکس ہو سکتی ہو، میں کوئی مطلبی نظر نہیں ڈالوں گا، آہون نے نرمی سے کہا، جس پر ابیر نے سر ہلاتے چادر اتار کر وہیں جھک کر صوفے پر رکھی، پر ساڑی کا پلو اب تک گھما رکھا تھا۔ یو نیڈ اے کمفرٹیبل بلاؤز، ابیر کی ہچکچاہٹ تکتے آہون نے پوچھا، جس پر ابیر نے حیرت سے آہون کو دیکھا۔ کیا ہے ایک اور؟ یہ پوچھتے معصوم سی لگی۔ یس، پلان بی، جاؤ چینج کر لو، سامنے ہی ہینگ ہے کبڈ میں نہیں چاہتا تم ایک لمحہ بھی بے سکونی فیل کرو۔ وہ نہ صرف فل ہے بلکہ اس کی بیک بھی کور ہے، شاید کہیں دل سے تمہیں سمجھنے لگا ہوں، پلان بی بنانے کے پیچھے وجہ یہی تھی۔ آہون کی مسکراہٹ لمحے میں ابیر کے ہونٹوں پر منتقل ہوئی، وہ مزید فدا ہوئی۔ تھینک یو آہون، دونوں ہاتھ پکڑ کر پیار سے شکریہ کہا اور اس سے پہلے جاتی آہون نے اس کی کمر میں ہاتھ لپیٹے روکا۔ ابیر کی سانس اکھڑی۔ پہلے پرومس کرو، رخصتی کے بعد یہی پہن کر دکھاؤ گی، بنا چھپے اور پلو سے خود کو لپیٹے۔ آہون کا تقاضا بے جانا تھا، پر ابیر کی یوں جان نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ نے ابیر کی کمر پر شکنجا بنا کر سانسیں اسی جگہ اٹکا رکھی تھی۔ سوچوں گی، وہ بے ربط سا بولی۔ آہون کی انگلیاں اسے اپنی کمر میں دزتی محسوس ہوئی۔ پرومس چاہیے، وہ ضد پر اترا۔ اوکے پرومس، پلیز ہاتھ ہٹائیں۔ ابیر نے دب سا جاتے منت کی تو آہون نے فوری آزاد کیا، جاؤ۔ آہون کی اجازت ملتے ہی وہ بھاگی، جبکہ ابیر کے آنے تک اس نے شوز پہنے اور بال میسی طرح ڈرائی کر کے جیل سپرے سے سیٹ کر لیے۔ ابھی نے فل بلاؤز پہنا تو وہ خود بھی پر اعتماد ہوئی، بھلے وہ اس کی باڈی شیپ پر جان لیوا لگ رہا تھا، پر وہ کورڈ تھی، اسی نے اس کی فکریں دور کی۔ بنا پلو سے خود کو لپیٹے وہ باہر آئی تو آہون کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ تھوڑی سی زپ رہ گئی، بند کر دیں ہک سمیت، ابیر نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر پلٹے ہوئے کہا، جہاں زپ محترمہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگائے تقریباً مکمل بند کر لی تھی۔ آہون نے اسمائل پاس کی اور دونوں بلاؤز کارنر پکڑ کر آخر تک زپ بند کرنے کے ساتھ ہک بھی لگا دی، جس سے ایک طرح بینڈ ٹائپ مکمل گلے میں کوریج بن گئی۔ ابیر نے ڈیمانڈ پوری ہوتی محسوس کی تو پلٹ کر روبرو ہونے میں گھبراہٹ ہوئی، لیکن اس نے ہمت کی اور پلٹ کر آہون کے روبرو ہوئی۔ اب تم کمفرٹیبل ہو میرے پاس؟ آہون کو اس سوال کو کرنے کی ضرورت نہ تھی، پر وہ اسے تھوڑا ٹیز کرنے کی کوشش میں لاڈ کر گیا۔ ابیر کی گرے آنکھوں میں گدگداتی چمک ابری۔ جی لگ نہیں رہی کیا؟ ابیر نے پورے یقین سے جواب دیا۔ وہ دن کب آئے گا جب تم ہر طرح میرے پاس کمفرٹیبل فیل کرو گی؟ آہون کے لہجے سے شدت ٹپکی۔ وہ دن رخصتی کے بعد ممکن ہے جلد آ جائے۔ ابیر نے اب بھی دل نہ توڑا، جناب لارا ہی سمجھے تھے، یہ مغرور تاثرات نے بتایا۔ ہاں آئی بڑی خور۔ وہ روٹھا۔ ابیر ہنس دی، لیکن آپ مذاق میں بھی لنگور ہرگز نہیں ہیں۔ وہ اپنی سابقہ لڑائی یاد کرے شرارت پر اتری۔ اور میں نے مذاق میں صرف ہور نہیں کہا، تم سچ میں ہو۔ آہون کے منہ سے براہ راست تعریف ابیر کو الگ ہی شرم دلا گئی۔ یہ ایکسپیرینس بھی نیا تھا۔ اچھا تم نے لڑتے ہوئے میری ڈمپل کا ذکر کیا تھا، تمہیں پسند ہے؟ آہون صاحب نے سوچا منکوہا نے خود تعریف نہیں کی تو زبردستی کروا لے،
اور ابیر کو یوں سوال پوچھتا وہ بہت کیوٹ لگا. لڑتے ہوئے کیا تھا، کیا پتہ چپتا ہو. وہ بھی ٹیڑھی کھیر بننے کی بھرپور کوشش میں تھی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کافی خوش فہمی کا شکار تھا اور سچ میں اس پر سرچتی تھی یہ خوش فہمی. پھر کبھی بتاؤں. ابیر نے بچ نکلنے کی پوری کوشش کی. ٹھیک ہے، آؤ تمہیں سرپرائز دکھاتا ہوں. اور سب سے مزے کی بات، یہ ساری تیاری اس نکمے ہزر نے کی ہمارے لیے. آہون نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دائیں طرف بنے ٹیرس کی طرف بڑھا. وہ سچ میں ایک خوبصورت اور آنکھیں چندھا دینے والا سیٹ اپ تھا. ہزر میں تھوڑی عقل آ چکی ہے. بس لڑکیاں تاڑ کر ان سے پٹنے والی عادت برقرار. جانے کیا بنے گا اس کا. ابیر کو نئی فکر نے گھیرا. آہون نے گردن گھما کر آئی برو چکائے. میرے سامنے کسی دوسرے کی فکر نہیں کرو، جلن ہوتی ہے. آہون نے کھلم کھلا اظہار کیا. ابیر مسکائی. آپ کے پیچھے بھی نہیں کروں گی. وہ اس شخص کو رش کرنے پر مجبور کر گئی. یقین ہے تم پر. خیر آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. سب اپنی پسند سے کیا. مجھے نیکسٹ کے لیے بتا دینا، سب تمہارا فیوریٹ کر لوں گا. آہون نے اسے کسی ملکہ کی طرح کرسی نشین کیا اور خود بھی سامنے نشست اختیار کی. دونوں ایک دوسرے سے بہت راضی اور پرسکون لگ رہے تھے. میں سب کھا لیتی ہوں، ڈونٹ وری. ابیر نے گلا سا خشک ہونے پر پانی کا گلاس اٹھا کر سپ لیا. سب نہیں کھاؤ. میں چاہتا ہوں پسند کی چیز نہ ملے تو جی بھر کر نخرے کرو. میں اٹھاؤں گا، بھلے پہاڑ جتنے کیوں نہ ہو. وہ گلاس میز پر رکھے کتنے ہی لمحے آہون کو دیکھتی رہی. آنکھوں میں بے پناہ محبت اور نرماہٹیں بھر کر. دونوں نے ڈنر کیا اور اس بیچ ہزر نے کامران اور نازلی کو خوب دھیان بٹکایا، لیکن بھول کر بھی نازلی کو رنگ میں بنگ نہ ڈالنے دیا. ہزر کی اصل آہون سے محبت یہی تھی کہ وہ اب ابیر کے لیے آہون کے سبب ٹچی ہو رہا تھا کہ دونوں بس آس پاس رہیں. ڈنر میں ہر اچھی بہت عمدہ اور مزے کی تھی چیز. چونکہ افطاری کر چکے تھے تو سب کم کم ہی آرڈر کیا گیا تاکہ سب ایزیلی کھایا جا سکے اور کھانا ویسٹ نہ ہو. یہ چیز ابیر کو بہت پسند آئی. جب سب کھانا فنش ہوا وہ کچھ دیر ٹیرس پر بنے شیر تلے کھڑے اچانک سے برستی بارش انجوائے کرنے لگے. بارش تیز نہیں تھی، پھر بھی ننھے منھے ٹھنڈے قطرے لباسوں کو تر نہ سہی ٹانگوں سے بھگو چکے تھے. آہون نے تو شوز اتارے، پینٹ ذرا فولڈ کر لی تھی اور ابیر بس ہیلز اتار کر ٹیرس پر جمع پانی میں کھڑی ہو کر ہی بارش کو فیل کر رہی تھی. اور جوڑا کھولے بال بھی کھول لیے تھے کیونکہ بوا نے بند بہت ٹائٹ بنا دیا تھا جس سے ابیر کا سر دکھنے لگا تھا. اتنا کیوں بدل گئے ہیں میرے لیے؟ ابیر نے تھمی ہوئی آنکھوں کو آہون پر مستقل جمائے پوچھا. وہ ابیر کو دیکھ کر مسکرایا. ہوتی ہے ایک ہستی جس کے لیے جی بھر کر دل پگھلنا چاہتا ہے. اس کے ربر بینڈ میں مقید بالوں کی لٹیں اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے گزارتے وضاحت کم کسی بے رنگ دل کو اپنے دل سے لگا کر سرشار زیادہ کیا گیا. میری زندگی کبھی اس قدر محبت پر ٹریک پر آئے گی سوچا نہیں تھا. نہ یہ سوچا تھا کبھی کسی کے لیے یوں کیسے بھی سچ کر نکل پڑوں گی. شرم برا ہنسی اور پلکیں زیرک کرے کسی کی دنیا تہو بالا کی. کبھی امید نہ تھی ایسے ترجیحات بدل جائیں گی لمحوں میں. اس کے ساتھ یہ زندگی کی خوشنما بارش انجوائے کرتے کچھ اعترافات بخش گئی جس کی آہون کو ہرگز امید نہ تھی. اور مجھے جب پتہ چلا تھا کرم داد انکل کی اسٹیپ ڈاٹر اور ہزر کو یونی سے نکلوانے والی سیم ہے، خواہ مخواہ کی کدورت پال لی دل میں. ہمیشہ سے امی بابا کے رشتہ داروں اور دوستوں سے 2 فٹ دور رہا کیونکہ بچپن سے کافی چڑی طبیعت کا مالک تھا. ان دو کے خواہ مخواہ جھگڑوں کا ستایا. بس پھر سوچا جب بھی تم سے ملا دل بڑھ کر ہزر کے حصے کا سناؤں گا. تبھی تو بنا وجہ جب سے آیا مرغے کی طرح ٹھونگے مار رہا تھا. پر کہیں دل میں یہ احساس بھی تھا کہ تم ٹھیک تھی. ہزر کی حرکتوں سے واقف اور عاجز رہا ہوں ہمیشہ. پر سچ پوچھو تو ایک دو ملاقات کافی تھی میرے اندر کے غصے کو کسی نرم احساس میں بدلنے کے لیے. خاص کر تمہارا مجھے اٹھا کر پھینکنا. اف، دل سے لگ گئی تم. بس پھر جو سمجھ آتا رہا باولوں کی طرح کرتا گیا، کرتا جا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. ابیر اس کے اظہار پر کبھی ہنسی کبھی مسکرائی، کبھی آہون کے اندر کی خوبصورتی جانے مر مٹی. آپ مجھ سے اظہار محبت کر رہے ہیں؟ ابیر نے اس کی طرف گھومتے محبت سے پوچھا. وہ میٹھی آنکھوں سے مسکرایا جن میں شرارت بھی ناچ رہی تھی. نہیں تو محبت تھوڑا کرتا ہوں. وہ سب کہہ کر جو مکر گیا ابیر کی دھڑکنیں تھم گئی. اوکے اوکے مان لیتی ہوں. وہ فوراً سے رخ موڑ گئی پر دل تو ناچ اٹھا تھا، مست ہو کر سینے سے ٹکرانے لگا تھا. کتنی فرما بردار ہونا تم. ابیر نے اس کے اکسانے کے باوجود دیکھنے کی کوشش نہ کی کیونکہ وہ اسے دیکھ کر بہت سے مزید اظہار کر بیٹھتی. بارش نے پھر سے ٹھنڈ کر دی. عید اچھی ہونے والی ہے، سرد سی. ابیر نے بات بدلی تو آہون نہ جانے کیا سوچے ہنسا. عید کے دوسرے دن ایسی ہی بارش ہو، ابھی سے منت مانگنے والا ہوں. ٹھنڈ بڑھ جائے گی، میں ہوں نا اس کا توڑ کرنے کو. آہون کے جملے کا مفہوم سمجھے ابیر گلابی ہوئی، لیکن دیکھا بھی نہیں اس کو. اب ختم کریں یہ سب.
ابیر نے بارش میں دفتن آتی تیزی پر اور جذبات کے علاوہ کی پیش نظر احتیاط کا آپشن سامنے لایا۔ بھیگ جاؤ گی پوری، جب تک بارش رکتی ہے انتظار فرماؤ، دشمن کا بارڈر نہیں ہے میرا کمرہ اور ٹیرس، اور چپے پہ تو تم نے جانا ہے، ڈر ہے کوئی تو بتاؤ دور کروں۔ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی محتاط تھی۔ نہ کہ رسم و رواج اپنی جگہ پر دونوں کا ایک دوسرے پر بھرپور حق بھی تو جٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ آہون، بارش تو تیز ہوتی جا رہی ہے، میرے پیر سن ہو گئے، آپ کو پتہ ہے نا زخمی بھی ہے۔ بنا آہون کی چڑ کا جواب دیے وہ درد سے بے چین ہوئی تو آہون نے بھی فکر مند ہوتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اوکے روم میں آؤ، میں خود چھوڑاتا ہوں تمہیں، زخمی پیر گیلا کر رہی ہو، عقل کہاں ہے؟ میرے ذہن سے تو تمہیں دیکھ کر سب نکل جاتا ہے، تم تو خیال رکھا کرو۔ بارش کی تیز فوار سے آہون نے اسے نکالا اور اس کی ہیلز اٹھاتا کمرے میں خود ننگے پیر پہنچا۔ ہیلز اندر بیڈ کے نیچے رکھے ابیر کو میٹرس پہ بٹھایا پر وہ نہ بیٹھی۔ آپ کی بیڈ شیٹ گیلی ہو جائے گی، دیکھے میرے بال اور آدھی نیچے سے ساڑی گیلی ہے۔ ابیر کے اعتراض پر آہون نے زبردستی پکڑ کر بٹھایا۔ ہلنا مت، ستیہ ناش کر دیا پیر کا۔ آہون نے وہیں نیچے بیٹھ کر اس کا پیر اپنے گھٹنے پر رکھے جائزہ لیا تو اس کے تلوے پر لگے کٹ کی جلد نرم دیکھتے ڈانٹا بھی۔ آہون میں ابیر نے پھر سے بولنا چاہا پر آہون کی گوری پر محترمہ چپ ہو گئیں۔ آہون نے پہلے تو ٹیشو لے کر اس کے دونوں پیر ڈرائی کیے، پھر زخمی والے پر آئنٹمنٹ لگائے پٹی کر دی تاکہ زخم خشک رہے، اور ابیر اس بیچ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ویسے اس دن آپ کے روم میں کانچ کہاں سے آیا تھا؟ ابیر نے آہون کی فکر ہٹانے کو بات شروع کی۔ پرفیوم ٹوٹی تھی تو اس کا نظر سے بچ کر ہی کانچ یہیں رہ گیا۔ آہون نے اٹھ کر آئنٹمنٹ سائڈ ٹیبل پر رکھی تو ابیر کے اٹھ کھڑے ہونے پر وہ پھر ناراضگی سے گھورا۔ پرفیوم کیسے ٹوٹی؟ ابیر نے دلچسپی سے مقابل کی حفکی نظر انداز کیے پوچھا۔ ایکچولی جب امی بابا نے کرا کر تمہارے جھوٹے انکار کا بتایا تو آپس سے باہر ہو گیا تھا۔ آہون نے نظریں سی چرائیں اور جذباتی ہیرو کی طرح کمرے کی ہر چیز تہز نہز کر دی تھی۔ ابیر کی مسکراتی سرگوشی قہرناک تھی۔ ہاں تو پاگل ہو گیا تھا، وہ ہٹیلے انداز میں بگڑا۔ تھینک یو ہر انداز سے مجھے اسپیشل فیل کروانے کے لیے، ابیر نے بہت پیار سے آہون کو دیکھتے کہا جس کی نظریں اس کے رنگ بدلتے ہونٹوں پر تھیں۔ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، تمہارے لپس پرپل شیڈ دے رہے ہیں۔ آہون کے سوال پر وہ حیرت زدہ ہوئی۔ پر میں نے تو ریڈ لپسٹک لگوائی تھی۔ ابیر نے دماغ پر زور دیا تو آہون دبا دبا مسکرایا۔ وہ لپسٹک تو تم نے کھانے کے ساتھ بچوں کی طرح خود ہی کھا دی، مجھے ٹیسٹ کروائے بنا۔ آخری جملہ جناب بس سوچ ہی سکے۔ ابیر مسکرا دی۔ ٹھنڈ تو لگ رہی ہے، میں چلی جاؤں گی آخون، اب بارش تو نہیں رکے گی، ویسے بھی جاتے ہی چینج کرنا ہے ورنہ طبیعت بگڑ جائے گی، آپ بھی ریسٹ کریں۔ مقابل کی نظروں سے گھبرائے ابیر نے چادر اٹھا کر لپیٹے اجازت طلب کی تو آہون نے اسے اس بار ہرگز نہ روکا۔ اوکے، دھیان سے جانا اور پیر کو 2 دن گیلا مت ہونے دینا، کٹ گہرا تھا تبھی زخم ابھی تک بھرا نہیں، اور اچھی سی نیند سو جاؤ۔ آہون نے بڑے جبر سے اسے جانے کی اجازت دی۔ ابیر نے ہیلز پہنی اور اپنا فون پلو کے بیچ کور کیا اور مسکرا کر باہر نکلی ہی کہ آہون نے خود کو بڑی مشکل سے اس کے پیچھے جانے سے روکا۔ ابیر اوجل ہو گئی اور آہون نے گہرا سانس لیتے جب کمرے کی طرف مڑ کر دیکھا، ابیر کے بنا سب پھیکا لگا اور جناب میں ایک پل کے لیے بھی یہ بے ذائقہ رنگ سہنے وہ محال کر گئی تھی۔ جاری ہے جی تو ہجر اور مناحل کی زندگی بدلنے والی ہے۔ نیکسٹ میں اب کیسے، یہ آپ گیس کریں گے۔ چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر چیز بر وقت ملے۔ تو یقیناً اب عید ہے تو عید میں اگر ایپیسوڈ تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی تو برداشت کیجیے گا، لیکن میری پوری کوشش ہے اب میں آپ کو ریگولر دوں۔ تو ملتے ہیں پھر 19 میں بھی ہجر اور مناحل نکاح اسپیشل میں، اور یہ کیسے ہوگا یہ آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں پھر ہم اگلی ایپیسوڈ میں، تو 19 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور آپ سب کو ایڈوانس میں یا سچ میں عید مبارک، کیونکہ میں ابھی ریکارڈ کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا ابھی چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا، تو اگر نکل آیا تو عید مبارک، اگر نہیں نکلا تو ایڈوانس عید مبارک۔ اور عید کی خوشیوں میں جو ہے آپ انجوائے کیجیے گا اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ، اور ان لوگوں کو مت بھولیے گا جن کے لیے عید کرنے کے اسباب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم مزیدار سی بہت ہی پیاری ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں، اور یہ بس جلدی سے ان کو عید کے ڈیز میں ہی میری کوشش ہے اسے مکمل کر دوں، یا 5-6 دن مزید لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تو اللہ حافظ۔